बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं फैसल अफजल शेख मुआवन नाज़िम मालियात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। आप तमाम अहबाब जमात को हदिया सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। और हस्ब वादा जैसे मैंने कहा था कि मैं 8 बजे ऑनलाइन आऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हस्ब वादा ऑनलाइन आ चुका हूँ। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, प्यारे मेहरबान ने 2 दिन कबल एक वीडियो अपलोड की, उसके हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। 2016 के कुछ वाक़यात को जो अहले यूथ वस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बताए, उस हवाले से कुछ हक़ाइक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ, कुछ रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ़ एक मजलिस का अहवाल सुना दिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि अमीर मोहतरम ने बुलाया और पहले उनकी बड़ी तहसीन की। जब उन्होंने ये कहा कि मैंने 6-7 साल कोई अपना कोई बिल वसूल नहीं किया, फिर उसके बाद मुझे जो है वो मैं बाहर निकला तो मुझे बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने बहुत सारी बातें सियाक व सबाक, उस मजलिस के बहुत से अहवाल जो हैं वो बिल्कुल छोड़ दिए, तर्क कर दिए। इसलिए ज़रूरी था कि मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करूँ। तो अहबाब की खिदमत के लिए अर्ज़ है कि मैं 2010 से लेकर 2016 तक मैं अहले यूथ वस पाकिस्तान का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल रहा और मेरे साथ मेरे प्यारे भाई हाफिज़ ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब सदर थे। हमने मिलकर अहले यूथ वस के लिए बहुत काम किया। जब 2010 में हम लोग आए तो हमारे साथ नाज़िम मालियात थे हाफिज़ यूनुस रब्बानी साहब फैसलाबाद के, और वो सारा निज़ाम चलाते रहे। इब्तदाई 2-3 साल तक जो है मैंने ज़्यादातर माली मामलात में दखल नहीं देता था। वो और हाफिज़ यूनुस रब्बानी साहब और मोहतरम ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब वही मामला चलाते रहे। उसके बाद 2013 से कुछ पहले, कोई 1 साल पहले, यानी 2013 के इलेक्शन से कुछ पहले, सियालकोट के मियां अमर ज़हीर साहब जो हैं वो नाज़िम मालियात आ गए, क्योंकि हाफिज़ यूनुस रब्बानी साहब ने उस हवाले से माज़रत की। तो उसके बाद 2013 से लेकर 2016 तक की, क्योंकि मियां अमर ज़हीर साहब भी सियालकोट के थे, तो हम लोग ज़्यादातर जो अहले यूथ वस पाकिस्तान के माली मामलात थे, हम दोनों ही उसको देखते थे और ख़ुद ही चलाते रहे हैं इन 3 सालों में। और मुख्तलिफ़ जो शहरों से हमारी जो ज़ैली तंजीमात हैं, यानी शहरी और ज़िली तंजीमात हैं, उनका फ़ंड्स जो हैं, उनकी तरफ से फ़ंड्स का वसूल और जो खसारे के वाला के मामलात हैं, उनको हम खुद ही हैंडल करते रहे हैं। मैं, मियां अमर ज़हीर साहब और उससे तकरीबन 3 साल तक हम खुद ही हैंडल करते रहे हैं। ये उनकी ये बात दुरुस्त है ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब की कि उन्होंने अपने सफ़री अखराजात इस दौरान वसूल नहीं किए, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि वो कौन से अखराजात हैं जिसके, या कौन सा वो ऐसा कर्ज़ था जो उन्होंने अहले यूथ फोर्स से लेना था, जिसका उन्होंने तज़किरा किया। बहरहाल ये बात मैं पहले शुरू कर दी, लेकिन मैं असल में यही चाहता था सियाक़ व सबाक़ वाज़ेह करूँ। एक बात आपके सामने कि उन्होंने एक मजलिस का हवाला दिया कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब के सामने एक मजलिस हुई, जिसमें उन्होंने बड़ी मेरे साथ सख्ती की और मैंने उन्हें कहा कि आपके एहतराम का तकाज़ा है कि मैं जवाब ना दूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम बात करो। इस तरह की वो बातें करते रहे। मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने उसी मजलिस का हवाला दिया, उससे पहले जो उसका सियाक़ व सबाक़ था वो मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ। जब 2013 के इलेक्शन होने वाले थे, उससे कबल भी मुझे कई दफ़ा हाफिज़ ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि मैं आइंदा बतौर सदर नहीं आना चाहता, आप सदर आएँ। मैंने उन्हें कहा कि हमारा अच्छा सिलसिला चल रहा है, मेहनत हो रही है,
ہم کام کر رہے ہیں, ہماری ہم آہنگی بھی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے چلائیں. بہرحال گائے بگائے وہ 2013 کا الیکشن ہوا, ہم دوبارہ صدر سیکرٹری کے طور پہ آ گئے. لیکن اس دوران بھی وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ آئندہ میں بطور صدر نہیں آنا چاہتا, اور آپ بطور صدر آئندہ اہل یوتھ فورس پاکستان آئیں گے. حتیٰ کہ 2013 میں جو ہمارے الیکشن ہوئے اس کے فوری بعد جو استقبالیہ تقاریب ہوتی ہیں وہ کچھ پاک پتن اور سائیوال وغیرہ کی مجھے یاد ہے رکھی گئی, تو ادھر جانا تھا. تو اس دن صبح مجھے ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے کہنے پر آ تو گیا ہوں, لیکن یہ سلسلہ تنظیم کا آپ نہیں چلانا ہے اور آپ نہیں دیکھنا ہے, لہٰذا آپ جائیں, مجھے خوشی ہے. انہوں نے اپنے ایک مرحوم و مغفور دوست اجاز کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ فیصل صاحب کو آپ اب فل ہینڈ دیں, فری ہینڈ دیں کہ وہ کام کریں. بہرحال انہوں نے دیا بھی اور میں کام کرتا رہا. تو پھر دوبارہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اس لیے اکثر جو یوتھ فورس کے تنظیمی اخراجات کے معاملات تھے میں اور میاں مرزئی صاحب ہی دیکھتے رہے ہیں, اور جو بھی خرچ ہوتا تھا, جو بھی ہمیں ضرورت پیش آتی تھی, اس کا انتظام اکثر و بیشتر میں اور میاں مرزئی صاحب ہی دیکھتے تھے. اس کے بعد آتے ہیں اس مجلس کا جو حوالہ دے رہے ہیں, اس کی طرف ہی میں آ رہا ہوں, اس کا سیاق و سباق واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ یکایک ایک مجلس ہوتی ہے اور اس میں مجھ سے فنڈز کا حساب پوچھا گیا. تو میں نے کہا کہ میرے آپ کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کا آپ نہ پوچھیں. انہوں نے کہا نہیں, میں پوچھا جانا چاہیے. اور وہ میں نے جو ہے وہ کہا کہ یوتھ فورس میری مقروض ہے, اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں, اور میں پھر باہر, میری پہلے تحسین کی گئی اور پھر میں جب باہر گیا تو مجھے معطل کر دیا گیا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیاق و سباق کے ہٹ کے ہیں اور حقائق کے برعکس ہیں. اصل میں جب یہ میں نے جو آپ کے سامنے یہ 2013 کے الیکشن کی بات رکھی, اس کے بعد بھی اکثر اس بات کا اظہار ہوتا رہا کہ فیصل صاحب آپ بطور صدر آئیں, یعنی میری ذہن سازی اور مائنڈ میکنگ جو ہے وہ کرتے رہے. اس دوران ہمارے معاملات بھی اچھے چلتے رہے, لیکن جب 2016 کے ابتدا میں یعنی رمضان کے قریب اس سے کچھ قبل بھی مجھے بعض دوست اکثر اشارتاً گنایتاً کہتے رہے کہ آپ نے صدر آنا ہے یا کوئی اور صدر آ رہا ہے یا ذاکر صاحب صدر آ رہے ہیں. تو پھر میں غالباً رمضان ان دنوں میں شاید جون یا جولائی میں آتا تھا, اور یہ مجھے مارچ اپریل سے اکثر دوست یہ کہتے تھے کہ کیا آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اور کیا ذاکر صاحب بھی بطور صدر آ رہے ہیں یا آپ کے علاوہ کوئی اور آ رہا ہے. تو میں انہیں اکثر یہ کہتا تھا کہ جو ذاکر صاحب نے مجھے کہا ہے یا جس طرح ہمارا ارادہ بن رہا ہے یا جس طرح کا یعنی مشاورت ہے, اس کے مطابق تو یہی ہے کہ آئندہ بطور صدر میں ذمہ داریاں سنبھالوں گا. لیکن اس کے بعد اکثر مجھے گائے بگائے ادھر ادھر سے خبریں ملتی رہیں, اور پھر وہ جو ضلعی شہری الیکشن ہوتے ہیں اس میں مختلف دوستوں کی طرف سے یہ خبریں آتی رہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نظم کے مقابلے میں جو ہمارے نظم ہیں ان کی شکایات آتی رہیں. شیخو پورہ سے بھی شکایت تھی, پھر گجرانوالہ سٹی سے بڑی منظم کوشش کی گئی, مشتاق چیمہ صاحب اور شمشاد نارا صاحب اور دیگر احباب کی اور طارق یزدانی صاحب کی سرپرستی میں یہ پوری کوشش کی گئی کہ جو یوتھ فورس کا نظم ہے اس کے مقابلے میں نظم بنا کر, بلکہ متوازی نظم چلتا رہا اہل یوتھ فورس گجرانوالہ کا. اس طرح کا دیگر شہروں میں نظم تھے اور ذاکر صاحب کی کوئی نہ کوئی ان سے تعلق بھی تھا. بالآخر یہ کوشش کی جانی تھی کہ ان نظموں کو کے ذریعے جو ہے وہ آئندہ کوئی مرکزی نظم تشکیل دیا جا سکے. بہرحال یہ سلسلے چلتے رہے, مجھے دوست آگاہ کرتے رہے, لیکن میں چونکہ میرے اچھے تعلقات تھے, خوش گمانی بھی تھی, میں نظر انداز کرتا رہا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں. لیکن جب یہ جو آیا الیکشن قریب آنے والے تھے تو میں نے ذاکر صاحب سے کہا کہ ہمیں اپنی یعنی آئندہ کے سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کرنی چاہیے. ہمیں امیر محترم سے اور جو ہے اس حوالے سے کھل کر بات کر لینی چاہیے کہ ہم آئندہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں امیر محترم سے اس حوالے سے بات کر لینی چاہیے. اس سے قبل لیکن جو رمضان گزرا, میں جو قصے کے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ رمضان چونکہ یہ 3 سال تقریباً 13, 14, 15 تک ہم لوگ انتظام چلاتے رہے, میں اور میاں مرزئی صاحب اہل یوتھ فورس کا جتنے بھی تنظیمی اخراجات تھے. لیکن یہ جب 2016 کا رمضان آیا تو اس میں ذاکر صاحب نے کہا جی میں خود فنڈ جمع کروں گا اور میں خود ہی ہر جگہ جاؤں گا.
اور محترم ذاکر الرحمان صدیقی صاحب عموم میں نعیم الرحمان شیخو پوری اور بھائی اور غالباً ذوالفقار فروقی صاحب ان کے ساتھ سفر کرتے رہے، اور انہوں نے تقریباً ہماری سیالکوٹ بھی آئے، رات میرے گھر ٹھہرے، مختلف مساجد سے ہم نے انہیں اچھا خاصا فنڈ جمع کروا کے دیا تاکہ وہ فنڈز مضبوط ہونے چاہیے، اور اچھا خاصا فنڈ ہوا۔ اس کے بعد میں نے رمضان کے بعد 2-3 دفعہ انہیں یاد کروایا کہ وہ میاں عمر صاحب کے سپرد کرتے ہیں، کچھ اور بھی آئے ہیں تاکہ وہ انتظام چلائیں، لیکن انہوں نے سنی انسنی کی اور وہ خود ہی کرتے رہے 1-2 ماہ، جو اس کے بعد جو ہے وہ چلتا رہا، اور مجھے یہ کہا کہ آپ کسی وقت لاہور آئیں، میں اور میرا آپ کا اور میاں عمر ظہیر کا جو ہے وہ مشترکہ اکاؤنٹ بنے گا تو چلتے رہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر آپ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو 12-13 لاکھ یا 15 لاکھ جو بھی ہے اس کے ارد گرد کی وہ بات تھی جو جس کا ذکر محترم ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ بات ہوئی کہ میں نے ذاکر صاحب سے کہا کہ اس میں ہم نے جو بھی آئندہ لاہ عمل اختیار کرنا ہے ہمیں چاہیے ہم اپنی قیادت کو اعتماد میں لے لیں۔ میں نے انہوں نے کہا کہ آپ امیر محترم سے ٹائم لیں تو ہم ملتے ہیں امیر محترم سے، تو اس میں پھر بات کر لیتے ہیں۔ میں اور ذاکر صاحب کی سیالکوٹ میں ہمارے ایک کارکن کا ولیمہ تھا، ذاکر صاحب اس ولیمے میں شرکت کے لیے آئے، تو امیر محترم کی مسجد میں ہماری یعنی 1 to 1 ملاقات ہوئی، اس سنس میں کہ صرف امیر محترم تھے اور میں اور ذاکر صاحب تھے۔ امیر محترم نے ذاکر الرحمان صدیقی صاحب سے پوچھا کہ سنا ہے آپ کے انتخابات آ رہے ہیں اور تنظیمی جو مدت ہے آپ کی وہ مکمل ہونے والی ہے۔ اس بات کے جواب میں انہوں نے ذاکر الرحمان صاحب نے اور میں نے بھی کہا جی امیر محترم، تو انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے؟ ذاکر صاحب نے کہا جی جو آپ کا حکم ہوگا یا جو آپ کہیں گے اس طرح ہی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یا کریں گے۔ امیر محترم نے کہا کہ پھر ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مرکزی جمعیت میں آئیں اور آپ کی خدمات جو ہے وہ مرکزی جمعیت اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس میں شریک ہوں، اور فیصل صاحب کو جو ہے وہ آگے آنے دیں، اور جس طرح آپ کی روایت ہے فیصل صاحب کے ساتھ کوئی نیا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مشاورت سے طے کر رہے ہیں۔ یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ذاکر صاحب بھی لاہور آ گئے ہیں، اگلے دن میں بھی صبح آ گیا، پھر شاید اس دن ہماری کوئی شاید کابینہ کا اجلاس تھا یا ویسے کوئی مرکز میں تقریب تھی۔ صبح مجھے دفتر میں ذاکر الرحمان صدیقی صاحب ملے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کس کو جنرل سیکرٹری لینا ہے؟ میں نے 1-2 دوستوں کے نام لیے کہ اگر یہ آپ متفق ہیں اس بات سے۔ انہوں نے کہا میں متفق ہوں، آپ بطور صدر ہیں، جنرل سیکرٹری کون ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ 1-2 چوائسیں بتائیں کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ بس پھر اب طے ہو گیا، ان دونوں میں سے ہم کر لیں گے، لیکن آپ نے یہ بات کسی اور سے نہیں کرنی، بس یہ باتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ معاملات ان باتوں پر کوئی بات نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا، یہ اگست کی بات ہے، انہی دنوں میں کچھ دیر بعد جو ہے وہ ستمبر میں آ گیا ہمارا، یعنی امیر محترم سے یہ بات ہو گئی، اور ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے بڑی خوش دلی سے کہا کہ امیر محترم جو آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی کریں گے، اور جنرل سیکرٹری بھی ہم مشاورت سے لے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ توقع تھی کہ جیسے روایت ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، پچھلے 15-20 سال سے اہل یوتھ فورس پاکستان کے جو انتخابات ہیں اسی طرح یوتھ فورس آپس میں مشاورت کرتی تھی، اور پھر قیادت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کو اعتماد میں لیا جاتا تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کو اعتماد میں لے کر پھر جو ہے وہ اس کا آئندہ انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی جاتی تھی۔ میں اپنے طور پہ مطمئن تھا کہ نہ میں نے کوئی اس کے بعد کوئی کمپین شروع کی، نہ دوستوں سے اس سلسلے میں رابطے شروع کیے، نہ ہی کسی کو کہا، نہ ہی کسی سے تقاضا کیا کہ میری اس ضمن میں جو ہے وہ مدد کریں یا لوگوں کو کہیں یا دوستوں سے بات کریں۔ اسی اثناء میں لیکن مجھے دوست کہتے رہے، یہ باتیں میری کانوں تک پہنچتی نہیں، کہ آپ تو کہتے تھے کہ امیر محترم یعنی آپ کے نزدیک تو جو ہے یعنی جو ہم سنتے آئے ہیں 1.5 سال سے کہ آپ بطور صدر آئیں گے یا اس کے ساتھ آپ کے کوئی اور جنرل سیکرٹری آئے گا، لیکن ایسی بات تو سننے میں نہیں آ رہی یا ایسی معاملات تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمپین چل رہی ہے اور آپ کی بجائے کسی اور کو جنرل سیکرٹری لانے کا کہا جا رہا ہے، اور ذاکر صاحب خود صدر آ رہے ہیں۔ تو پھر اس ضمن میں میں معذرت چاہتا ہوں کہ درمیان میں کالیں آ جاتی ہیں۔
اب اگر دوستوں کی آواز ٹھیک ہے تو بتا دیں. اچھا جی. تو محترم جب مجھے مختلف دوست کہتے رہے، انہی دنوں میں آ گئی محرم کے دن آ گئے، اور میں نے ایک جمعہ جو ہے وہ ادھر پڑھایا سائی وال میں. قاری حسن سلفی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہی بات دہرائی. کہنے لگے کہ محترم آپ صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ معاملات طے ہیں یا طے ہو گئے ہیں یا امیر محترم کوئی فیصلہ کر چکے ہیں یا جماعت کوئی لائن دے چکی ہے، تو یہاں تو کمپین چل رہی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ یقین کریں میں نے انہیں بھی کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب اس طرح کی جب شکایتیں بڑھ گئیں تو کسی ذریعے سے میں نے تو کان نہیں دھرے، لیکن جب یہ باتیں امیر محترم کے کان تک بھی پہنچیں تو پھر انہوں نے مجھے اور ذاکر الرحمان صدیقی صاحب دونوں کو دفتر میں بلایا. اس وقت جو ہے وہ کچھ بزرگ بھی وہاں موجود تھے، غالباً حاجی عبدالرزاق صاحب، نعیم بٹ صاحب، حافظ عبدالستار حامد صاحب، اور کوئی اور، یا میاں محمود عباس صاحب تھے یا کوئی اور تھے، وہ ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ سب وہاں دفتر میں موجود تھے، اور ذاکر صاحب اور میں اور امیر محترم تھے. اچھا، یہ مجلس شروع ہونے لگی تو ذاکر صاحب نے ان بزرگوں کی موجودگی پر اعتراض کیا کہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے. امیر محترم نے فرمایا کہ یہ بھی جماعت کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بیٹھنے پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی. امیر محترم نے کہا کہ جب آپ لوگ سیالکوٹ میرے پاس آئے تھے تو ایک بات ہوئی تھی کہ آئندہ یوتھ فورس کے سیٹ اپ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ یوتھ فورس کے حوالے سے ہم لیں گے، مرکزی جمعیت میں لینا چاہتے ہیں، آپ اپنی خدمات ادھر لے آئیں. تو اب یوتھ فورس کے سیٹ اپ کے حوالے سے فیصل صاحب کو آنے دیں، اور ساتھ کوئی بھی جنرل سیکرٹری آپ اپنے دوستوں کی باہمی مشاورت سے لے آئیں. یہ بات طے ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات کیوں خراب ہوئے ہیں اور کیوں جو ہے وہ آپ میرے علم میں آیا کہ آپ جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں اور اس کو جو بات طے ہے اس طے شدہ بات سے ہٹ رہے ہیں، اس کی مجھے وضاحت دے دیں. امیر محترم نے وہاں جو ذاکر الرحمان صدیقی صاحب سے، میرے بھائی سے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ ایک طے شدہ بات جو ہو گئی ہے بات، اور اس سے آپ متفق تھے، اس سے آپ کیوں ہٹ رہے ہیں. یہ سوال تھا جو امیر محترم نے ذاکر الرحمان صدیقی صاحب سے کیا تھا، اور اسی بات کو انہوں نے جواب دینا تھا. اس کے علاوہ میں واضح کر دوں، اس مجلس میں نہ کسی فنڈ کی بات ہوئی، نہ کسی حساب کی بات ہوئی، نہ کسی بل کی بات ہوئی، نہ کسی بل کے ادا کرنے کی بات ہوئی، نہ بلوں کے لینے یا نہ لینے کی وجہ سے کسی کی تحسین یا عدم تحسین کی بات ہوئی. یہ ساری بات جو ہے وہ صرف اس حوالے اور اس ضمن میں سے تھی کہ ایک جماعت کے امیر نے یا جماعت نے ایک پالیسی لائن آپ کو دی ہے کہ آئندہ سیٹ اپ اس طرح ہوگا، اور اس طرح پہلے بھی یوتھ فورس کے جو ذمہ داران یوتھ فورس سے ریٹائر ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، ان کو مرکزی جمعیت میں اچھی ذمہ داریوں پر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور ان سے جماعت کام لیتی ہے. جس طرح میں بھی اب یوتھ فورس پاکستان کی صدارت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کے جو ہے وہ یوتھ فورس کے لیے کام کر رہا ہوں. امیر محترم نے یہی سوال ان سے کیا کہ ذاکر صاحب آپ سے ایک بات طے ہو گئی تھی، پھر اس طے شدہ بات سے کیوں ہٹا جا رہا ہے، اور یہ مجھے کئی شکایات آئی ہیں اور میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے تو ان کو اٹھاؤ، یہ جو بزرگ ہیں، حاجی عبدالرزاق صاحب، حافظ عبدالستار صاحب، میاں محمود عباس صاحب، نعیم بٹ صاحب، تو پھر میں بات کروں گا. تو ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے اس بات پر غصہ یا تھوڑی سی سختی کی کوشش کی. تو میرا محترم نے جو تھوڑی سی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی جماعت کے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، یہاں ان کی موجودگی ضروری ہے، آپ اس بات ان کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہ کریں. اس پر ضرور تلخی ہوئی. اس کے بعد جب میرے محترم نے کہا کہ جس کا جواب دے مجھے کہ طے شدہ بات سے آپ انحراف کیوں کر رہے ہیں، تو محترم ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے کہا کہ اس بات کا جواب آپ نہ لیں کہ آپ کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کا میں جواب نہ دوں. میرے محترم نے کہا نہیں، آپ مجھے جواب دیں اور آپ احترام کو جو ہے وہ ملحوظ نہ رکھیں. اس کا جواب اگر آپ کے پاس صحیح ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس سے میرے احترام میں کمی آتی ہے آپ جواب دیں اور مجھے مطمئن کریں. تو ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے کہا کہ پھر اگر آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ آئیں، آپ یوتھ فورس کے اس معاملے میں نہ آئیں. میرے محترم نے کہا کیسے میں اس معاملے میں نہیں آ سکتا کہ یوتھ فورس ہماری ذیلی تنظیم ہے، اور اگر اس کے کوئی معاملات خراب ہیں یا کوئی معاملات اس کے غلط ہو رہے ہیں
تو ہم نہیں اس کا نوٹس لیں گے یا ہم نہیں اس حوالے سے بات کریں گے تو پھر اور کون بات کرے گا؟ امیر محترم نے اگر تھوڑی سی سختی کی تو اس بات سے کی. ذاکر صاحب نے اس سارے کا، اور ان کا ہماری ذیلی تنظیم ہے، اس سب کو، اس ساری بات کو کاٹ کر ذاکر صاحب نے صرف اس بات کی طرف زور دے دیا کہ جی یوتھ فورس کو میں ذیلی کہ امیر محترم نے فرمایا میں یوتھ فورس کو ذیلی بنا کر دکھاؤں گا. سارا سیاق و سباق، ساری مجلس کا جو سیاق و سباق تھا اس کو کاٹ کر جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا. اب یہاں پہ بھی یہ بات کہنی، ادھر سے بھی ذاکر صاحب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اور حقائق کے برعکس بیان کر گئے کہ جی وہاں پر مجھ سے حساب پوچھا گیا 12 لاکھ کا. قطعاً اس مجلس میں امیر محترم نے یا مجلس میں موجود دوسرے دوستوں نے، بزرگوں نے کوئی حساب امیر جناب ذاکر صاحب سے نہ حساب کی بات کی، نہ فنڈز کی بات کی، نہ ذاکر صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں یوتھ فورس سے قرض لینا تھا وہ میرے پاس ہے، نہ وہاں پہ اس حوالے سے کوئی اور بات ہوئی. اور جب ذاکر صاحب نے اس حوالے سے کہا، اس کا جو جواب دیا ذاکر صاحب نے، جو امیر محترم نے سوال کیا تھا کہ آپ نے اس طے شدہ بات سے ہٹے کیوں، تو اس کے جواب نے انہوں نے کہا کہ جی فیصل صاحب سے ہاں جی بالکل بات طے ہو گئی تھی، لیکن فیصل صاحب نے جو ہے کو آپ سے جو بات طے ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے فیصل صدر آئے گا اور کوئی اور ان کی مرضی کا جنرل سیکرٹری آئے گا یا مشاورت سے جنرل سیکرٹری آئے گا. تو انہوں نے یہ باتیں بہت سے لوگوں سے کی ہیں اور انہوں نے یہ بات پھیلا دی تھی، تو اس لیے میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس طے شدہ بات سے ہٹ جاؤں. اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ امیر محترم نے کہا کہ اگر فیصل نے اس ضمن میں کوئی خلاف ورزی کی تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ مجھے بتاتے، مجھے آگاہ کرتے کہ امیر محترم کی یہ بات جو ابھی باہر نہیں جانی چاہیے تھی وہ باہر چلی گئی ہے اور فیصل کمپین کر رہا ہے. تو کمپین بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس بات سے آگاہ کرتے، تو فیصل صاحب نے تو کمپین نہیں کی لیکن الٹا آپ کی طرف سے کمپین کی شکایات ہیں اور اس کا مجھے جواب دیں. لیکن اس کا جواب دینے کی بجائے امیر محترم سے تلخی پر محترم ذاکر صاحب اترتے رہے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ امیر محترم نے کہا کہ اگر آپ مرکزی جمعیت میں کام نہیں کرنا چاہتے اور یہیں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ کیونکہ فیصل بطور منصب آپ سے جونیئر ہے یوتھ فورس میں لیکن عمر کے حوالے سے تھوڑا سینئر ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو آنے والی مدت ہے اس میں فیصل ذمہ داریاں نبھا لے کسی بھی کو ساتھ لے کے، اور آئندہ آپ آ جائیں دوبارہ، اگر آپ بطور صدر آنا چاہیں گے تو آپ آ جائیں، یہ بات درست ہے. اور یہ جو بزرگ ہیں، میں نہ بھی رہا تو یہ مثلا عبدالستار احمد صاحب ہیں، محترم و مکرم حافظ عبدالستار احمد صاحب ہیں، نعیم بٹ صاحب ہیں، میاں محمود عباس صاحب ہیں یا حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں، یہ میرا خیال ہے یہی سب تھے. تو اگر یہ سب میں نہ بھی ہوا تو یہ ضامن ہے اس بات کے. لیکن ذاکر الرحمن صدیقی صاحب نے وہ اس کے بعد تھوڑی خاموشی اختیار کی اور بڑے غصے سے وہاں پر تشریف رکھتے ہوئے وہاں سے پھر اس کے بعد اتفاقاً عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، سب نشستیں چھوڑ کر نماز کے لیے چلے گئے. اس دوران میں بھی یوتھ فورس کے کمرے میں آیا تو ذاکر الرحمن صدیقی صاحب جو ہیں وہ مجھ سے ملے اور بڑے غصے اور تلخی میں ملے اور فرمانے لگے کہ فیصل صاحب تو صدارت مبارک ہوئے تھے، اللہ حافظ، خدا حافظ. اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر معاویہ جو آج کل بڑے اچھے خطیب ہیں ہمارے بھائی حافظ ابو بکر معاویہ صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ دونوں اس کے بعد فوراً جو ہیں وہ ساتھ چلے گئے دفتر سے. ذاکر الرحمن صدیقی صاحب بھی اور ابو بکر صاحب بھی مجھے خدا حافظ کر کے میں نے جو ہے وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ابھی بیٹھے تو صحیح ہو، امیر محترم کی بات تو سنیں، لیکن بہرحال وہ چلے گئے. ذاکر الرحمن صدیقی صاحب وہاں سے چلے گئے. اب اسی دوران عشاء کی نماز ہوتی ہے اور یہ دونوں ابو بکر معاویہ اور حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب یہ چلے جاتے ہیں. اب ان کے جانے کے دوران اور ہمارے نماز پڑھنے کے دوران ابھی اتنا سا وقفہ گزرا تھا تو یکا یک یوتھ فورس کا جو اس وقت گروپ تھا مرکزی اور دیگر جو متصل گروپ ہیں ہمارے، تو ان دونوں گروپوں میں یکا یک بڑی خوفناک قسم کی جو ہے وہ پوسٹیں آنا شروع ہو گئیں کہ یعنی جس میں یہ تاثر تھا واضح کہ مرکزی جمعیت کی مخالفت اور جماعت کی مخالفت اور جماعت کی قیادت، اور پھر اس کے ساتھ ہی
پیارے بھائی جو ہمارے تنظیمی ساتھی تھے اور ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کے بھی اتنے ہی قریب تھے، محترم سلمان اعظم صاحب کی برطرفی کا لیٹر جاری کر دیا تھا اسی وقت کہ جی ذاکر الرحمان صدیقی یہ سلمان اعظم نے مبینہ طور پہ علامہ صاحب کی توہین اور کی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ میں انہیں برطرف کرتا ہوں۔ نماز کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ واٹس ایپ گروپوں میں یہ کیا صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے، سب بڑے پریشان ہوئے اور امیر محترم نے کہا کہ یہ ابھی بات ہو رہی ہے اور بات مکمل بھی نہیں ہوئی، اور اٹھ کے چلے گئے ہیں اور فوراً یہ سلمان کی غیر آئینی برطرفی کا بھی جو وہ سلسلہ کار جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے اور کیا یہ معاملات ہیں سارے؟ اور پھر اس کے بعد جا کر مسلسل اس طوفان بدتمیزی کو جو ہے وہ بپا رکھا گیا اور شروع رکھا گیا، مسلسل جماعت کی قیادت پر جو ہے وہ الزامات اور تبرہ اور تان، اور پھر سلمان کے حوالے سے ایسے یعنی کوئی ایشو نہیں تھا، اس ایشو کو جو ہے وہ بنا کر صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور لوگوں کو اپنے حق میں ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ سارا معاملہ تھا، یہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ حساب مانگا گیا مجھ سے اور میں نے حساب کے بارے میں کہا، قرضے کے بارے میں پوچھا گیا یوتھ فورس کے آپ کے پاس حسابات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات ہوئی یوتھ فورس کے آئندہ سیٹ اپ کے حوالے سے، اور اس کے جواب میں انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتے کہ سیٹ اپ کے حوالے سے وہ کمپین کیوں کر رہے ہیں، اس کا جواب دیتے انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کا جواب اس طریقے سے دے دیا کہ میں جی چونکہ فیصل کمپین کر رہا تھا یا اس نے فیصل نے یہ بات جو ہے وہ باہر نکال دی تھی، اس لیے میں آپ کی بات کا پابند نہیں ہوں۔ تو میرے محترم نے کہا کہ اگر ایک خلاف ورزی فیصل نے کی ہے تو وہ آپ اس خلاف ورزی میرے نوٹس میں لے کے آتے، ہم اس کی باز پرس کرتے، اس سے اس کے تو تنبیہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی الٹا خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ صرف یہ امیر محترم نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے طے شدہ بات کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا جواب یہ بجائے اس کی کوئی توضیح دیتے آپ نے اس کے فوراً بعد اس کا کوئی جواب نہیں دیا، باہر نکل کر آپ نے سلمان کا ایشو اٹھا دیا گستاخی اکابرین کا، اور اس کو پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے سوا اس میں اور ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس کے سوا اس مجلس میں اور کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جب اس کے بعد ہمارے ناظم ذیلی تنظیمات ہیں ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان سے رابطہ کیا کہ یہ آپ نے کیا معاملات کیے ہیں اور آپ آئیں اور بیٹھیں اس پر بات کرتے ہیں۔ انہیں بھی منع کیا گیا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے، اور اگر کرنی بھی ہے تو ہم کم از کم جو ہیں وہ دفتر نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب نے کہا کہ کیونکہ آپ ذیلی جماعت کے ذمہ داران ہیں اور یہ جماعت کا مرکز ہے، ادھر ہی آپ کو بات کرنی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کے بعد ان کو بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد کئی ایسی مجلسیں مولانا فضل الرحمان مدنی صاحب ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اس میں بھی کئی معاملات طے ہوئے، اس سے بھی اعراض کیا گیا۔ پھر ہمارے کراچی کے جو ساتھی ہیں سید احمد نجیب صاحب، مولانا مزمل صدیقی صاحب اور ان کے رفقا، وہ اسپیشل کراچی سے آ کے ادھر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں، ان کی باتوں کو بھی بالکل نظر انداز کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے محترم و مکرم امتیاز احمد مجاہد صاحب اور ان کے رفقا یہ بھی مذاکرات کرتے رہے، اور میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں جب جماعت نے ان سے بات کرنے کے لیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سے ایک سوال کیا گیا ہے، اس سوال کے جواب میں آپ نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا ہے، اور ایک یعنی جو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے اس مسئلے کو آپ نے عوام کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کا جواب دیں، آگے اس پہ بات کریں، ہم ہمارے آپ بچے ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس بجائے اس کے کہ اس پر آگے بات کی جاتی، آپ یقین کریں ان سب باتوں سے یہاں موجود ہیں یہ لوگ، آپ امتیاز احمد مجاہد صاحب کو فون کر لیں، میری باتوں کی تصدیق کریں گے کہ امیر محترم نے ان کو فری ہینڈ دیا، ان کو بھی جب مقرر کیا گیا کہ آپ ان سے بات کر کے تو کوشش کریں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو امتیاز صاحب نے پوچھا کہ جی میری امیر محترم کہ میری اس ضمن میں کہاں تک میں بات کر سکتا ہوں، میں اس ضمن میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں؟ تو امیر محترم نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے جو ہے فری ہینڈ ہے آپ کو،
آپ جو طے کر رہیں گے، امتیاز مجاہد صاحب کو یہ فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ جو طے کر رہیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ اس کو کرے گی، لیکن اس کے باوجود اس جو ہے مذاکراتی گروپ کو بھی، یا جو امتیاز صاحب کی قیادت میں تھا اس کو بھی مایوس بھیجا گیا، یعنی انکار کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی قوتیں پیچھے تھیں کہ ہر شخص کو انکار کر دیا گیا، کسی کی بات نہیں سنی گئی۔ اور پھر میں یہ بات ایک واضح کر دوں کہ وہاں پر جو یہ سلمان کا جو ایشو اٹھایا گیا تھا 2 دن پہلے، اس سے 2 یا 3 دن قبل یا ہفتہ قبل، وہی سلمان جو ان کے نزدیک مبینہ طور پہ گستاخ اکابر تھا، اس کے سے اپنے ایک منصوبے کے لیے، جو منصوبہ نماز کا، یعنی ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں یہ ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ نماز کے لیے یا واش روموں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، تو ہم ایک ٹرک بنتا ہے، وہ ٹرک بنوائیں گے، اس میں واش روم بھی ہوں گے، وضو کی جگہ بھی ہوگی، جہاں پروگرام ہوگا وہاں ہم اس کو کھڑا کر لیا کریں گے۔ سلمان سے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس کے لیے فنڈ وصول کیا انہی دنوں میں، یعنی حلوائی نل ویر تے مٹھیائی نل صلح، یعنی وہ گستاخ تھا، اس سے فنڈ لے لیا، لیکن ویسے وہ گستاخ تھا، اس سے فنڈ لے لیا لیکن اس کے نام پر جماعت میں ایک بہت بڑا انتشار پیدا کر دیا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے مسلسل یعنی جماعتی اکابر کو نظر انداز کیا، جماعتی جو اصلاح احوال کی کوشش ہیں اس کو نظر انداز کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے غیر آئینی طور پہ مرکز سے ہٹ کر یوتھ فورس کا انتخابی اجلاس، جو انتہائی ناکام اجلاس تھا، اللہ کے فضل و احسان سے وہ اس میں ارد گرد کے لوگوں کو، ارد گرد کے لڑکوں سے جو ہے وہ حال پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، وہ 5-10%، 15% وہاں پر اراکین شورا تھے، اس کے علاوہ کوئی رکن شورا وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اس سے اگلے روز الحمدللہ مرکز میں انتخابی اجلاس ہوا اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی شورا کا، جو الحمدللہ انتہائی کامیاب تھا۔ 350 اراکین شورا میں سے تقریباً 310 یا 15 مجھے یاد نہیں ہے اراکین شورا شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنی یعنی جو ہے وہ آراء کا اظہار کرتے ہوئے، الحمدللہ انہوں نے اپنی آراء کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نئی قیادت کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ ہیلو، السلام علیکم، میں معذرت چاہتا ہوں اس میں۔ انہوں نے پھر اپنی قیادت کا خود انتخاب کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ میدان میں تھے، اللہ کے فضل و احسان سے پورے پاکستان میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جو پرانے یا نئے ساتھی ہیں، الحمدللہ نظم قائم ہے، اور ہم نے میدان میں رہ کے الحمدللہ ایشوز کی بات کی، ہم نے میدان میں رہ کے نوجوانوں کے، جو اہل حدیث نوجوانوں کے مسائل ہیں اس کی بات کی، ہم نے رابطے کیے، ہم نے تنظیمی پروگرام کیے، ہم نے تربیتی نشستیں کی، ہم نے شاعر اللہ کے تحفظ کے سیمینارز کرائے، ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کے پروگرامز کروائے، ہم نے ملک گیر تنظیم سازی کی، ہم نے چپے چپے میں پہنچ کر یوتھ فورس کے تبلیغی پروگرام کروائے، ہر جگہ ہم نے نظم قائم کی اللہ کے فضل و احسان سے، اور الحمدللہ گلگت سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک ہم نے نظم قائم کیا اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو جہاں پر سچ اور اخلاص ہوتا ہے وہ چیز باقی رہتی ہے، اور جہاں پر سچ اور اخلاص جو ہے وہ نہیں ہوتا وہاں سے وہ چیز مٹ جاتی ہے۔ اور اسی پر فیصلہ کر لیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے نظم کے حوالے سے، اگر آپ کی باتیں درست ہیں، اگر آپ حق پر تھے، اگر آپ نے حق کا بیانیہ اختیار کیا تھا، تو آج آپ جو یوتھ فورس کو لے کر مرکز سے ہٹے تھے وہ کتنی ہے اور کہاں تک سمٹ گئی ہے۔ اور الحمدللہ جو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ذیلی تنظیم ہے، وہ تو الحمدللہ پھیل پھول رہی تھی اور مسلسل پھیل رہی ہے، اور الحمدللہ وہاں اب اس کا نظم جو ہے وہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک قائم ہے، بلوچستان میں قائم ہے، پنجاب کے چپے چپے میں قائم ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی یوتھ فورس جو آپ مرکز سے لے کر ہٹے تھے وہ کہاں قائم ہے۔ باقی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بات کریں، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کہ آج کی پریس کانفرنس پہ اتنا تبصرہ کافی ہے کہ آج جو 2 گروہ جمع ہوئے ہیں در حقیقت انہوں نے جمع ہو کے یہ بات واضح کر دیا کہ ہم دونوں کمزور تھے، اگر وہ کمزور نہ ہوتے تو انہیں اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک اور بات ہے کہ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ بات کریں، اگر وہ اکٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری، کوئی ہماری آپس میں اللہ رحم کرے کوئی دشمنیاں نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ. آئیں آپ بات کریں، آپ ایشوز پر بات کریں. آپ اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستور سے منشور سے متفق نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ قوم کو دستور دیں، قوم کو منشور دیں، اپنا کوئی لائحہ عمل دیں. الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان منہج سلف کی علمبردار ہے، منہج نبوی کی علمبردار ہے. ہم تو میدان میں اللہ کے فضل و احسان سے، اور میدان میں رہ کر الحمدللہ آپ نے جو بیانیہ گھڑا تھا 2016 میں، اور وہی پرانی باتیں آپ نے 7 سال بعد نہ کرتے. ذاکر الرحمان صدیقی صاحب میرے بھائی ہیں، آپ نہ کرتے تو بہتر تھی. ان 7 سالوں بعد ان باتوں کے کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہم پھر بھی میدان میں رہیں گے. اور باقی رہی بات یہ، آج بعض دوست کہتے ہیں یہ آج جمع ہوئے، بھیا یہ 2016 میں بھی جمع تھے اور اکٹھے تھے. 2 سال ہم نے ان دونوں کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، اور کوئی ذاتی مقابلہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ جماعت کے منہج کا، جماعت کے نظم کا، جماعت کی بقا کے حوالے سے ہم نے مقابلہ کیا، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے. بے شک یہ اختلاف کرتے ہوئے جو ہے وہ اخلاقیات کا دامن کراس کریں، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، ہم انشاءاللہ نظم سازی کریں گے، ہم جماعت کے نظم کی بات کریں گے، ہم جماعت کے دستور کی بات کریں گے، ہم جماعت کے منہج کی بات کریں گے، ہم جماعت کی تنظیم کی بات کریں گے، ہم جماعت کے پیغام کی بات کریں گے، ہم جماعت کے بیانیے کی بات کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز ملک کے چپے چپے میں مرکزی جمعیت کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑیں گے، مرکزی جمعیت کا پیغام دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پہلے سے بڑھ کر دیں گے، سر چڑھ کر دیں گے اللہ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ العزیز. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک حقیقت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک وجود ہے. یہ پہلے بھی بڑے اکٹھے ہوئے، اب بھی جمع ہوئے ہیں، بے شک ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، ضرور جمع ہوں. اور لیکن آپ جمع ہمارے خلاف نہ ہوں، بلکہ جمع کسی منہج اور کسی دستور اور کسی منشور کے حوالے سے ہوں، تاکہ عوام کو آپ کوئی خیر کی بات کہہ سکیں. انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں مزید اگر ہوئیں، دوستوں کے سوالوں کو دیکھیں گے، اگر کوئی باتیں ایسی ہوئیں کہ جو جواب طلب ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ آن لائن آؤں گا. مجھے بہت اچھا لگا آج اپنے دوستوں سے ہم کلام ہونے کا. کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز سفر سندھ میں ہوں گی، جاتے ہوئے یا واپسی پہ ہوں گی. میں چاہوں گا کہ میں جہاں واپسی پر، کم از کم واپسی پر ایسی ٹرین پہ آؤں کہ جہاں ہر اسٹیشن جو رکتی ہو، میں اپنے ہر بھائی سے ملنا چاہوں گا. میری محبت ہیں یوتھ فورس کے کارکنان، میرا عشق ہے مرکزی جمعیت کے احباب، میرے اخوان، سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.